अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फराम किए जाएँ, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड फराम की जाए। अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, इस हवाले से सियासी जमातें भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं कि मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से कि जनाब इंतज़ामिया के ज़रिए आप इलेक्शन लड़ने की कोशिश ना करें, आवाम के मुंतखब हों। बुनियादी तौर पर बिलावल साहब ने ये बात की। ये बात क्यों कही? इसलिए कही कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी सियासी जमातें ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इस सिस्टम के अंदर कोई एक शख्स लाडला है, कोई एक सियासी जमात लाडली है। वो कौन सी सियासी जमात है? बिलावल साहब की गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा। अब आपको पता है कि मुल्क के अंदर निगरान सेटअप है, सूबों के अंदर निगरान हुकूमतें हैं और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि मेक श्योर करें कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले इंतखाबात के लिए। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद हो रही है। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाती रही, लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि अब तो कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला आ चुका है। आज इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़फ़र साहब ने क्या कहा, ज़रा ये भी सुनिए। जहाँ जहाँ हमारे नॉमिनेटेड लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की कोशिश की है, वहाँ उनके नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए हैं, फाड़ दिए गए हैं और उनको नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की इजाज़त नहीं दी गई। जी, आपने सुना, वो ये कह रहे हैं, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे जो नुमाइंदे हैं या फिर हमारे वो लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनके साथ इंतज़ामिया ये सलूक कर रही है कि वो अपने कागजात नामजदगी भी जमा नहीं करवा सकते। उमैर नियाज़ी साहब के वालिद ने एक वीडियो भी जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कागजात नामजदगी लेके बाहर निकला, दीगर जो उससे वाबस्ता जो पेपर वर्क था वो मेरे पास था, वो एक सरकारी अफसर ने छीन लिया। दीगर जगहों से भी इस किस्म के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो हालिया दिनों में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनको देख के शायद ये शक होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ इशारा करते हैं, यानी हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद नियाज़ी साहब की बात करें तो उनकी एक वीडियो सामने आई है। उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन से अलहदा हो रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना। उसके अलावा उस्मान डार साहब के घर क्या वाक़या पेश आया वो भी हमने देखा। गुलाम अब्बास साहब के डेरे के ऊपर जो है छापा मारा गया। गुजरांवाला से खुर्रम एजाज चट्ठा साहब के घर के ऊपर छापा पड़ा। इसके साथ साथ साबिक एमपीए इफ्तिखार गोंदल साहब जो हैं उनकी वीडियो भी हमने देखी। वो कह रहे हैं कि जनाब मैं भी इलेक्शन से अलहदा हो रहा हूँ। उमैर नियाज़ी साहब का मैंने पहले जिक्र किया। लोधरा से शफीक राई साहब की भी हमने वीडियो देखी। उन्होंने भी कहा कि जनाब मैं भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा, अलहदा हो रहा हूँ। और उसके साथ साथ बहुत सारे वो लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और वो जेलों में हैं, वो जेलों से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी मुश्किलात सामने आ रही हैं, मुश्किलात रिपोर्ट हो रही हैं। कहा जा रहा है कि कागजात नामजदगी के ऊपर उनको दस्तखत नहीं करने दिए जा रहे। इनमें वो ख्वातीन भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है और इसके अलावा दीगर लोग भी हैं। अब ये वो सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी तरफ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने तवज्जो देनी है और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने मेक श्योर करना है कि तमाम लोगों को यकसा मौके मिलें। और यही चीज़ पाकिस्तान बार कौंसिल और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की बार भी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो मुनासिब नहीं है। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? क्या वो कोई कार्रवाई करेगा? क्या इस हवाले से वो कोई नोटिस लेंगे? ऑल्दो के इलेक्शन कमीशन ने इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है, लेकिन ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने सदर पाकिस्तान से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सदर पाकिस्तान ने कहा कि जनाब आप मुझसे मिल लें। उन्होंने कहा कि मैंने तो आपसे मिलना ही नहीं है। लेकिन उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमेरिका के सफ़ीर से मुलाकात की, बरतानिया के सफ़ीर से मुलाकात की, लेकिन अपने मुल्क के सदर से मुलाकात वो नहीं करते। उन्होंने कहा कि सदर साहब का तक कोई ताल्लुक ही नहीं है कि वो इंतखाबात की तारीख दें या इंतखाबात के हवाले से उनका कोई किरदार हो। और फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप सदर ममलिकत से मुशावरत करें और एक तारीख दें। अब इस वक्त तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार और उसके साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, लेकिन माजी में जब ये सारे वाक़यात हो रहे थे, माजी करीब में 2 साल के दौरान जो इलेक्शन कमीशन का किरदार था, 2 सूबों के अंदर इंतखाब
انتخابات نہیں ہو سکے، اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ایسے مسائل تھے جن کی جانب سیاسی جماعتیں اشارہ بھی کرتی رہیں، سیاسی جماعتیں اس حوالے سے اپنا موقف بھی سامنے رکھتی رہیں، اس وقت تو کسی نے بھی ان سے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اب کیوں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اب کیوں ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ اب کیوں شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور کچھ دیگر جو مسائل ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست کو درپیش، پاکستان کی ریاست کو درپیش اور پاکستان کی معیشت کو درپیش، ان سارے مسائل کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان بار کونسل سے ان کی چیئرمین ایگزیکٹو کی جناب حسن رضا پاشا صاحب، اس کے ساتھ ساتھ رہنما JUIF حافظ حمداللہ صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف سے احمد اویس صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ونس اگین آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ سر، آپ دونوں شخصیات کی اجازت سے میں پاشا صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ کل سے جو انہوں نے رونق لگائی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، جب سے وہ پریس ریلیز سامنے آئی۔ پاشا صاحب، اس میں جو ایک کرٹیسزم، ایک جو تنقید آپ لوگوں کے اوپر ہو رہی ہے کہ اس موقع کے اوپر اس چیز کا سامنے آنا تو لگتا ہے ایسے ہے کہ انتخابات میں آپ کسی قسم کا التوا چاہتے ہیں، تاخیر چاہتے ہیں، تو یہ جو کرٹیسزم ہے اس کو آپ کیسے آنسر کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، کل بھی آپ میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، اس وقت آپ ہوسٹ نہیں تھے، اس وقت آپ مہمان کی حیثیت میں تھے، اور میں نے آپ کو مخاطب کر کے یہ بات کی تھی۔ آج بھی میں فارم ہوں اس بات پہ کہ 8 فروری کا جو الیکشن کی ڈیٹ ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہم نے کیا ہے نہ کسی اور کو کرنے دیں گے، چاہے وہ PTI ہوگی، چاہے وہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون۔ ہم باقاعدہ ریزسٹ کریں گے اور پوری قوت کے ساتھ آل اکراس دا کنٹری تمام وکلاء اس بات کی مخالفت کریں گے کہ الیکشن کو ایک دن بھی آگے لے جایا جائے۔ ٹھیک۔ دوسری بات جو محترم خان صاحب نے کی ہے، ایک وقت تھا کہ ان عہدوں پہ خان صاحب ہوا کرتے تھے اور ہم ان کو بڑا مینٹور سمجھا کرتے تھے، اور بڑا نام ہے ان کا، بڑی عزت ہم ابھی بھی کرتے ہیں۔ جب اس قسم کی ان کی آتی تھیں تو وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہوتی تھی، نمبر 1۔ پچھلے سال ان کے گروپ کے پریزیڈنٹ بنے سپریم کورٹ بار میں محترم عابد زبیری صاحب، ہمارے بھائی ہیں۔ وہ جب کوئی بھی بات کرتے پولیٹکس کے حوالے سے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ PTI بیکڈ ان کی سٹیٹمنٹ ہوا کرتی تھی؟ یہ تو ثابت ہو گیا نا۔ ہم آج انڈیپینڈنٹلی ٹائمنگ کی بات وہ کرتے ہیں، تو ٹائمنگ الیکشن سے پہلے ہم نے یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کی ہے، الیکشن میں شفافیت کی بات کی ہے۔ کل اگر الیکشن کے بعد ہم دیکھیں کہ کوئی کسی یا ہم ہی اعتراض کرتے کہ جناب پاکستان بار کونسل نے یہ اعتراض کیا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے اور الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتراض تھا، تو آپ لوگ ہمیں کہتے کہ جناب آپ پہلے سوئے ہوئے تھے، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا، اس میں ایک جو چھوٹی سی چیز ہے سر، چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہوئے، چیف الیکشن کمشنر نے صدر مملکت سے ملنے سے انکار کر دیا، امریکی سفیر سے مل لیا، برطانوی سفیر سے مل لیا۔ تو سر 2 سال کے دوران اس وقت تو آپ نے کبھی بھی ان کے استعفے کا مطالبہ یا ان کے اوپر کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کیا، جب تمام سیاسی جماعتیں، جب عمران خان کی حکومت تھی تو تمام PDM کی جماعتیں ان کے اوپر اعتراض کرتی تھیں، اس وقت کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی۔ اب اچانک یہ چیز کیوں سامنے آئی؟ یہ وجہ ہے سر، ٹائمنگ جو ہے نا اس کی۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری بات سنتے نہیں ہیں، اور اپنا ایک اور کویسچن جو کہ آپ کے ذہن میں تھا وہ آپ نے کر دیا۔ وہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پہلے آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات کر چکا ہوں اور کل بھی یہ بات کی تھی۔ کاظمی صاحب، ان 2 الیکشنز کی ایک ریزن ہے جس کی جو کہ ہم نے اس کو ہدف تنقید نہیں بنایا، اور اس میں اگر کسی کا کوئی گناہگار یا رسپانسبل ٹھہرتا ہے تو وہ PTI ٹھہرتی ہے۔ PTI کی فیور میں مسٹر جسٹس جواد حسن کی ججمنٹ آ چکی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ICA میں گیا، لاہور ہائی کورٹ میں۔ ان کو چاہیے تھا PTI کو کہ وہ ICA کی فیصلے کا انتظار کرتے،
جو کہ انفارچونیٹلی انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے سپریم کورٹ میں 184(3) کی پٹیشن فائل کر دی. ساتھ ہی ایک سروس میٹر میں اس وقت ایک معزز بینچ نے میٹر جناب چیف جسٹس صاحب کو ریفر کر دیا کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں. ہمیں اس پہ بھی آبجیکشن تھا کہ یہ کس طریقے سے سو موٹو لے رہے ہیں جبکہ ملک کے 2 صوبوں کی ہائی کورٹس میں معاملات پینڈنگ ہیں اور ایک میں ججمنٹ بھی آ چکی ہے. اور 184(3) کے لیے جو ہم بطور اسٹوڈنٹ آف لا سمجھتے ہیں کہ جب آلٹرنیٹ ریمیڈی اویلیبل ہے اس کو اویل کیا جا چکا ہے, اس پہ ایک کورٹ کا ورڈکٹ آ چکا ہے, تو پھر سپریم کورٹ کی انٹرفیئرنس نہیں بنتی تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پہلے 9 رکنی بینچ بننا, پھر سکر کے ساتھ یہ تو سارا تاریخ کا وہ ایک ایسی چیز آ گئی جس میں 4-3 اور 3-2 کے چکر میں سارا ملک پھنسا رہا, آپ بھی پھنسے رہے اور ہم بھی یہی گنتیاں دہراتے رہے. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول, یہ ساری باتیں. میرے چھوٹا سا جو کوسچن یہ ہے کہ سر جب تمام لوگ الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید کر رہے تھے, اعتراض کر رہے تھے, اس دوران ہم نے پہلے کبھی بھی آپ سے اس طرح کی تنقید نہیں سنی. اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے ایک دم سے کہا کہ یہ شخص آپ قابل قبول نہیں؟ یہ ایشو ہے. اب میں بتاتا ہوں. کچھ 2 پیراگراف اس میں ایسے ہیں جن کو آپ کو پڑھنا چاہیے, دوبارہ ریوزٹ کر لیں. ایک ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کی ہم نے کچھ ایگزامپلز کوٹ کی جس کو کھینچ تان کے ہمارے بھائی اعظم نذیر تارڑ کی طرف کھینچا گیا کہ یہ جی تارڑ صاحب موٹیویٹڈ ہو سکتا ہے. تارڑ صاحب ہماری اس پریس ریلیز سے ناراض بھی ہوں, نالاں بھی ہوں کہ یہ کیوں کیا انہوں نے, کیونکہ سارا ملبہ ان پہ گر رہا ہے اور ان سے نہ تو مشورہ کیا اور نہ انہوں نے ہمیں یہ بات کی. حامد خان صاحب چونکہ ایک دوسرے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور انفارچونیٹلی کہتے ہیں جی کہ ہم لائرز کے نمائندے نہیں ہیں. میں بڑا انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا, پاکستان بار کونسل میں ہمارے گروپ کے 17 ممبرز ہیں اور ان کے 5 ہیں. ہم جیت کے آئے ہیں, ووٹ لے کر آئے ہیں, وکلاء کے نمائندہ, ہم نمائندہ ہیں, الیکٹڈ نمائندے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری ہیں وہ ان کے گروپ کے کینڈیڈیٹس کو 550 ووٹوں کی لیڈ سے ہرا کے آئے ہیں. تو آپ یہ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں یہ جو ڈی لیمیٹیشن والا معاملہ ہے سارا اس کے اوپر اعتراض تھا. اور نمائندگی کیا ہوتی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, ایک ووٹ سے کچھ جیت جائے. عابد زبیری صاحب 55 یا 60 ووٹوں سے جیتے, پورا سال وہ صدر تھے, ہمارے بھی صدر تھے, ان کے بھی ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ وکلاء کے میں ذرا حافظ عبداللہ صاحب کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. اپنی گروپنگ ذاتی اگر کوئی چپکلش ہے یا گروپنگ کی وجہ سے ہے تو وہ پوری کمیونٹی کو اور پوری فرٹرنٹی کو آپ بدنام نہ کریں. ٹھیک. اچھا حافظ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر جو چیف الیکشن کمشنر صاحب کے حوالے سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے, اس موقع پہ ان کا مستعفی ہونا آپ سمجھتے ہیں کہ درست فیصلہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاظمی صاحب. دیکھیے آپ نے جتنے بھی سوالات اٹھائے ضمنی ہو یا اس کے علاوہ, شاہ صاحب کی طرف سے کوئی اطمینان بخش جواب میں نے نہیں سنا. پاشا صاحب کی طرف ہاں کہ چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی, ان سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کی وجوہات کیا ہے, ان کے ریزنس کیا ہے, بنیادی وجہ کیا ہے, مطالبہ کیا ہے آپ نے, کن وجوہات کی بنیاد پر, کن اسباب کی بنیاد پر, وہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ مطالبہ کرتے ہیں استعفیٰ کا؟ وہ سپریم کورٹ بار نے کیا ہے, پاکستان بار نے کہا ہے کہ وہ موضوع نہیں ہے, تو بنیادی مقصد تو وہی ہوا جس نے بھی کیا ہے. لیکن یہ وقت کیا اگر وہ استعفیٰ دیں اس کا مطلب کیا ہے؟ الیکشن ڈیلے کرنا, اس کا یہ مطلب ہے. اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہو سکتا ہے مجھے بتائیں. لیکن یہ اچانک کیوں ہوا؟ ایک طرف سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, دوبارہ لاہور کورٹ کے فیصلے کے بعد. ایک تو پہلے تھا کہ 8 فروری ایوان صدر کی تائید بھی حاصل ہوئی, الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ, ایوان صدر, ایک ہی پیج پر کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پھر الیکشن کمیشن کو اپنا پروسیس معطل کرنا پڑا. سپریم کورٹ نے بیٹھ کے کہا کہ نہیں 8 فروری. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ چیف کمشنر الیکشن کمیشن استعفیٰ دے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے, وجوہات کیا ہے؟ اگر کوئی یہ بات کرتے ہیں حلقہ بندیوں کا, تو حلقہ بندیوں کی بات میں کروں, میں استعفیٰ کا مطالبہ کروں, یا پیپلز پارٹی کرے, یا MQM کرے, یا کوئی اور پارٹی کرے. لیکن جو لوگ الیکشن لڑتے ہی نہیں ہیں, الیکشن کے میدان میں ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں کیونکہ وجہ وہ ہے. اگر وہ وجہ ہو سکتا ہے, ہاں صاف شفاف الیکشن میں بھی چاہتا ہوں,
پر سر کچھ جو یہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں ان کے الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید تو سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تنقید سیاسی جماعتوں نے سب سے زیادہ تنقید پی ٹی آئی نے کی ہے. کیا کیا ان کے بارے میں بدتمیزی نہیں کی گئی, کس قسم کے بے ادب الفاظ ان کے بارے میں استعمال نہیں ہوئے. ہمیں بھی شکوہ ہے, ہمیں بھی گلے ہیں, کسی اور پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے الیکشن کمیشن پہ کوئی تحفظات؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک بار 8 فروری کو الیکشن کمیشن کا اعلان ہوا, باوجود اس کے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیریس سوالات اٹھائے کہ موسم کی وجہ سے, سیکورٹی خطرات کی وجہ سے آپ الیکشن انتخابات صاف اور شفاف نہیں کر سکتے اور لاکھوں لوگ ووٹ استعمال کرنے سے محروم ہوں گے. اگر ایک پولنگ سٹیشن پہ, خواتین کی پولنگ سٹیشن پہ ان کی پرسنٹیج کے مطابق ووٹ کاسٹ نہیں ہوتے قانون کے مطابق, آپ پوری کانسٹیچوئنسی کے نتیجے کو معطل رکھتے ہیں کہ وہاں فیصد پورا پرسنٹیج پورے نہیں ہے خواتین کی. لیکن ادھر لاکھوں لوگ موسم سرما کی وجہ سے اور لائن آرڈر کی وجہ سے لاکھوں لوگ ووٹ سے محروم ہو جاتے ہیں, ووٹ کے استعمال سے, ووٹ کاسٹ کرنے سے. وہ کوئی ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ الیکشن کمیشن, نہ بار ہمارے ساتھ دے رہا ہے اس معاملے میں, نہ سپریم کورٹ, نہ کوئی اور. لیکن اس کے باوجود اگر آپ 8 فروری کو الیکشن کرتے ہیں اور اس ماحول میں کرتے ہیں, ہمیں خدشہ ہے کہ آپ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کر سکتے کیونکہ بدامنی کے آڑ میں, موسم سرما کے آڑ میں ریگنگ کا امکان ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا احمد اویس صاحب کو بھی شامل کروں. پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ کا مطالبہ کرنا اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو. اچھا احمد اویس صاحب, آپ کی جماعت ماضی میں بھی اور بلکہ آج کل بھی الیکشن کمیشن کے اوپر چیف الیکشن جو کمشنر صاحب ہیں ان کے اوپر تنقید کرتی رہی ہے. اب جو پاکستان بار کونسل نے, سپریم کورٹ بار نے کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں, کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ یہ تو بنیادی طور پہ جو آپ کا بیانیہ ہے اسی کو تقویت ملتی ہے ان کے اعتراضات سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ بیانیہ کے تقویت والی بات نہیں ہے. کوسچن یہ ہے کہ بار کاؤنسل ایک ڈیفرنٹ فورم ہے, پولیٹیکل پارٹیز ایک اور یہ پولیٹیکل فورم ہے. الیکشنز کا تعلق جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے, پولیٹیکل فورم کے ساتھ ہے. بار کاؤنسل جو ہے ہمارے تمام کے تمام جتنے ممبر لیگل فرٹرنیٹی کے ہیں وہ بار کاؤنسل کو بار ایسوسیشن کے ممبرز ہیں, اور کسی بھی اعتبار کے ساتھ وہ جب ایک لائر جو ہے وہ کسی لیگل فرٹرنیٹی کا ممبر ہے تو وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے بیلونگ کرتا ہو بے شک, لیکن بینگ ممبر آف دا لیگل فرٹرنیٹی وہ نان پولیٹیکل ہے, اور اس کا کام جو ہے وہ پولیٹیکل میٹرز کے اندر انٹرفیئر کرنا نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹی کسی سائیڈ لینا بھی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ جہاں پہ آئین کے اوپر اور عدالت کے اوپر اس کی انڈیپینڈنس کے اوپر کو حرف آئے گا تو وہ ریڈ لائن ہے فار دا لیگل فرٹرنیٹی, اس کے لیے ضرور کھڑے ہوں. اب یہاں پہ یہ صورتحال ہے, یہ کوئی ایکسکیوز بتایا نہیں گیا. پاشا صاحب نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے لیکن کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں بتایا کہ کس بنیاد کے اوپر وہ اس موقع کے اوپر ان کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے. ٹھیک, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ اعتراض پی ٹی آئی کو رہا ہے اور اس کا پارشل ایٹیچیوڈ جو ہے وہ مستقل رہا ہے. انہوں نے وہ حربہ استعمال کیا جس سے پاکستان کے الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہوتے اور ہو جاتے. لیکن اس کے باوجود اب جب کہ الیکشن اناؤنس ہو گئے, شیڈول اناؤنس ہو گیا, ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایک بھی ریزن ہو جس کی بنیاد پہ وہ معاون بنے الیکشن کی پوسٹپونمنٹ یا ڈیلے کا. اب الیکشن وقت کے اوپر ہو جانے چاہیے. ٹھیک, اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس موقع کے اوپر یہ بلا جواز ہے, یہاں پہ یہ بات یہ اب اس کے مستعفی ہونے کی یہاں پہ نہیں ہونی. ٹھیک ہے, یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون پہ عمیر نیازی صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف. نیازی صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کے والد کی ایک ویڈیو دیکھی جو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے کاغذات نامزدگی وہ جمع کروانے گئے تھے یا لینے گئے تھے اور انتظامیہ کے کسی افسر نے وہ کاغذات چھین لیے. تو کچھ تھوڑا سا بتا سکیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟
آج صبح کا واقعہ ہے، بنیادی طور پہ وہ NA90 ہے، ہمارا میاں والی شہر کا حلقہ ہے، ادھر سے وہ نامینیشن فارمز اپنے اور میرے لینے گئے تھے اور 5 سیٹ انہوں نے ریٹرننگ آفیسر سے ایشو کرائے تھے۔ جب وہ لے کے باہر نکلے ہیں، جو ساتھ والے بندے جس کے ہاتھ میں تھے، گاڑی بیٹھنے لگے ہیں تو DSP وہاں کا مقامی اس نے وہ سنیچ کر کے جو ہے نا وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر انہوں نے جا کے فوراً RO کو کمپلین بھی کیا، مگر وہ ٹس مس نہیں دکھائے گئے۔ انہوں نے کہا جی بس ہمارا کام ہے فارم دینا، فارم کی حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کون لے گیا کون نہیں ہمیں نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ کوئی اور بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ علی ظفر صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت ساری ایسی خبریں ہیں کہ ہمارے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، تو کچھ دیگر لیڈران وغیرہ کو بھی اس قسم کے مسائل کا سامنا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کے جو بندے گئے تھے وہ ان کے تو مکمل کاغذات بھی چھین لی، جو شاہ صاحب کے ساتھ لگنے تھے ایفیڈیوٹ وغیرہ، وہ چیزیں بھی جو ہے نا چھین لی گئی اور بعد میں اس بندے کو الٹا اریسٹ کر لیا۔ اور اس طرح یہ مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے۔ تو گوجرا میں اس طرح اسامہ حمزہ کا سننے آ رہا ہے، رات کو اس کو اٹھا لیا۔ آپ کل سے دیکھیں پریس کانفرنس میں بھی تیزی آ گئی، ٹھیک ہے، شفیق کرائی والا، یہ سارے جو ہے نا معاملات چیزیں یہ شو کر رہی ہیں کہ یہ کس طرح کا الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں۔ جو چیز ہم ایجیٹیٹ کر رہے ہیں کہ اب ایگزیکٹو کے ROs ہوں گے تو اسی طرح کی دھاندلی کھلا ہوتی رہے گی۔ اچھا، اب آپ کو کاغذات نامزدگی مل گئے ہیں یا ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہیں؟ نہیں، وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے کل صبح پھر دوبارہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور نامینیشن پیپرز لیں گے۔ کچھ میں نے ادھر سے بھی الیکشن کمیشن سے ارینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اس دفعہ جو انہوں نے نامینیشن پیپرز دیے ہیں ان پہ کوئی سیریل نمبر ہے نہیں، ٹھیک ہے نا جی، اوپن بکلیٹ ہے۔ تو کوشش کر رہا ہوں کہ ادھر لاہور سے یا اسلام آباد سے مل جائیں تو وہ اس پہ یوٹیلائز کروں۔ ٹھیک ہے، عمیر نیازی صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اچھا پاشا صاحب، اب یہ صورت کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ بھی جمع نہیں کروا سک رہے لوگ، تو ایسے میں کیسے صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے؟ ابھی کہاں کاظمی صاحب، یہی لوگ کہیں گے، نوٹ کر لیں میری بات، کہ پاکستان بار کونسل نے ویل بیفور ٹائم پریس ریلیز جب جاری کی اور تحفظات کا اظہار کیا، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ نوٹ کر لیں۔ اب میں بتاتا ہوں، اس پریس ریلیز میں جو کہ اب متنازع تصور کی جا رہی ہے آپ کی جانب سے، اس میں ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے۔ اس میں آزاد امیدواران کی بھی، انڈیویجولز کی بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کی، جس میں تمام irrespective آف ایوری تھنگ، جس میں PTI بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، JUI بھی ہے، نون بھی ہے، ساری پارٹیز کے لیول پلینگ فیلڈ ان کو دی جائے، ان کو مساوی حق دیا جائے۔ ابھی دیکھ لیں عمیر نیازی کیا ہے کہ نامینیشن پیپرز ہی چھین کے لے گئے، یہ مذاق ہے، یہ ملک ہے۔ اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان خاص طور پہ ان دنوں میں جو ان کے اختیارات ہیں جو آئین میں دیے گئے ہیں، تمام جو ادارے ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں۔ ایون ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، جس کو چاہے روک سکتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے جو پریزائڈنگ آفیسر ہو گئے ان کو DC اسلام آباد اور IG اسلام آباد کو نہیں چینج کروا سکے۔ میں جو اختیار ہے، اب اگر یہ تو پھر پولیٹیکل پارٹیز بھی کچھ کرے نا، ہم تو کر رہے ہیں نا، انہوں نے ہمیں روکا ہے۔ ابھی حافظ صاحب نے بات کی ہے کہ یہ کر رہے ہیں، ابھی آپ دیکھیں انہوں نے ہمارے پیچھے آنا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ایک وقت تھا 2007 کی بات ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، میاں محمد نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے، PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ادھر تھے۔ لائرز موومنٹ چلی، کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ ہم آتے تھے، اور جس دن افتخار چودھری صاحب کا جس وقت قافلہ آتا تھا، یہ ہمارے پیچھے کھڑے ہو کے ایڑیاں اٹھا کے دکھاتے تھے کہ ہم موجود ہیں۔ اس کے بعد تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بنیادی طور پہ سیاستدانوں کی جنگ آپ لوگ لڑ رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں، یہ جنگ میں بتاتا ہوں، یہ اس تحریک کا اعجاز ہے کہ اس وقت عامر بھاگا، عامر سے جان چھوٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پاکستان میں شروع ہوئیں، ٹھیک ہے، لیڈرشپ جو باہر تھی ملک سے وہ اندر آئی، اور انہوں نے آ کے ٹھیک ہے، اس ملک کو سنبھالا۔ جو کہ حافظ صاحب کو شامل میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ حافظ صاحب دیکھیں، جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے، سیکیورٹی مسائل کا تو آپ کو بھی سامنے ہے، ذاتی طور پہ آپ خود اس کا شکار بھی ہوئے، تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے اس سارے ماحول کے اندر۔ دیکھیں، میں نے پہلے آپ کو کہا کہ سب سے زیادہ اعتراض تو ہمیں ہونا چاہیے نا،
فیلڈ میں تو ہم ہیں، الیکشن میں تو ہم جائیں گے، وہ کلا تو نہیں جائیں گے. تو ہم نے اعتراض اٹھایا، لیکن جب بات سپریم کورٹ کی آئی، الیکشن کمیشن کی آئی، ایوان صدر کی آئی، آئینی اداروں کا ایک فیصلہ آیا، ہم پیچھے ہٹ گئے. لیکن ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کیا گیا، خواہ موسم سرما کے حوالے سے ہو یا سیکورٹی خطرات کے حوالے سے ہو. کیونکہ اگر 8 فروری کو الیکشن کرانا آئینی تقاضا ہے، جو آئینی اداروں نے اتفاق کیا اس ڈیٹ پر، تو صاف اور شفاف الیکشن کرانا بھی آئینی تقاضا ہے، اور اس الیکشن کو ایک پرامن ماحول دینا یہ بھی آئینی تقاضا ہے. ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے موقع فراہم کرنا، کیونکہ موسم سرما میں رکاوٹ بن رہی ہے، سردی، لوگ نقل مکانی کرتے ہیں بالائی علاقوں سے. تو یہ ہماری لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے، اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں چاہتے ہیں. لیکن بعض پارٹیوں کی لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ پر سر جن لوگوں سے یہ پیپرز وغیرہ چھینے جا رہے ہیں، اس پہ آپ وہ بھی آ رہا ہوں، اس پر آ رہا ہوں. بعض پارٹیوں کی ہے کہ اقتدار میں دیکھ رہا ہوں فلان پارٹی کو مل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں لیول پلینگ فیلڈ سب کو دیا جائے. بعض کہتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ کاغذات وغیرہ چھینا جا رہا ہے، یا میرا لیڈر جیل میں ہے، باقی سارے گھوم پھر رہے ہیں، باقی کی جتنی مقدمات ہے اس میں قدم پر قدم ان کی بریت ہوتی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ ہمیں بھی ہونی چاہیے، ہمارے مقدمات میں بھی یہی تسلسل بریت کا ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں جہاں قانون ریئیکٹ کرے گا، بالکل حرکت میں آئے گا، وہ سامنا کرے اس قانون کا، وہ عدالت کو فیصلہ کرنے دے، وہ جانے اور ان کا کام جانے. لیکن یہ کہنا کہ وہ کلا یہ ہمارے پیچھے آئیں گے، وہ کلا کے تاریخ میں یہ پیچھے کھڑے تھے وکٹری کا نشان بنا کے، تو ہم بھی وہاں کھڑے. ہم اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام واحد جماعت تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب واحد سیاسی قیادت تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک ہوتا ہے شخصیات کی آزادی، ایک ہے عدلیہ کی آزادی. لیکن آپ کی جو موومنٹ چلی عدلیہ کی آزادی کے لیے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ شخصیات کی آزادی. ٹھیک ہے. اور یہ جو اس کے بعد جتنے بھی فیصلے ہوئے، مجھے بتائیے وہ آزاد عدلیہ کے فیصلے تھے جو چلیں. دوسرا سر، یہ جو کاغذات نامزدگی چھینے جا رہی ہے، یہ غلط بات ہے؟ بالکل غلط بات ہے، یہ نہیں چھینا چاہیے. اچھا احمد اویس صاحب، اب صرف انتخابات کروانا ہی تو جمہوریت نہیں ہے نا، انتخابات کے لیے ایک ماحول بھی ہونا چاہیے. اب پاکستان بار کونسل نے ایک مسئلہ اٹھایا ہے، اس پہ ہم سب تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن ان حالات کے اندر اس طرح اگر انتخابات ہوں گے کہ آپ کے جو لیڈران ہیں ان کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں مبینہ طور پہ، تو پھر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ تو ہے نا سر؟ جی مسئلہ تو یقیناً ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی نہ کوئی تو ایک طاقت ہے جو ریسٹرین کر رہی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں، اور ہر وہ ان کے راستے میں ایک رکاوٹ کھڑی کر رہی ہے. ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کے کوئی پبلک جلسہ ان کو ہونے نہیں دیتے، ان کی کارنر میٹنگ ہونے نہیں دیتے ہیں، ان کے سپورٹرز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور خواتین کو بدتمیزی کرتے ہیں گھروں میں جا کر. ابھی آپ نے وہ واقعہ جو ہے ٹی وی کے اوپر یہ بڑا وائرل ہوا پڑا ہے، یہ عثمان ڈار صاحب، عثمان ڈار کی والدہ کا واقعہ آپ دیکھیے کس طریقے سے وہاں پہ نون لیگ کے وہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ ان کے گھر پہ کس طرح سے کیا حرکت کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا احمد اویس صاحب، پھر یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کی موجودگی میں صاف اور شفاف الیکشن پھر ہو سکتے ہیں؟ نہیں جی، میں یہ آپ کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے تو پہلے دن سے جو ایٹیچیوڈ ہے وہ صاف شفاف الیکشن کی طرف تو انہوں نے کوئی سٹیپ نہیں لیا. لیکن اب یہ جبکہ ایک ٹرمینل کی طرف ہم آگے جا رہے ہیں اور بہت آگے بڑھ چکے ہیں، یہاں پر اب کسی قسم کی فرسٹریشن پیدا نہیں ہونی چاہیے. یہاں میں پابندیاں لگانی چاہیے، سپریم کورٹ اوپر غور کرے، عدالت اس کو غور کر کے اس کو اوپر سپروین کرے، اس کو دیکھے کہ یہ صاف شفاف الیکشن کی طرف کوئی ذرا سا بھی قدم جو ہے اس سے ہٹ کے ہوتا ہے تو اس کا نوٹس لے. لیکن یہاں پر اب الیکشن کروائیں، اب ذرا سا بھی کوئی سٹیپ ایسا ہوگا تو ایک دم سچویشن ایک دوسری طرف نکل جائے گی. میں اس بات کو اس آسپیکٹ کو زیر غور کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ وقت ہوا جی چھوٹی سی بریک کا، بریک سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا دیں. ویلکم بیک. احمد اویس صاحب، اب انتخابات کی طرف تو ہم جا رہے ہیں. ان انتخابات کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام آ سکے گا؟ دیکھیے، سیاسی اور معاشی استحکام اسی صورت میں آئے گا کہ جس وقت
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की, और इंतज़ामिया जो है और अदारे जो हैं वो मिलके इंश्योर करेंगे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा ना हो, और वोटर जो है वो बड़े आराम से आसानी से अपना राय का इजहार जो है वो करे वोट डालकर, जिसके भी हक में उसने वोट देना है। तो रिगिंग के चांसेस जितने मिनिमाइज करेंगे उतना ही मुल्क में स्टेबिलिटी भी पैदा होगी, और आप इट विल बी फॉलोड बाय इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक। लेकिन अगर आप एक बड़ी पार्टी को जिसकी करोड़ों में उसके वोटर मौजूद हैं, और आपके सामने है कि पिछले इलेक्शन में कितने करोड़ वोट थे उनके, उनको अगर पार्टिसिपेट करने से रोकेंगे और जायज नाजायज तरीके से उनको हर वो हथकंडा जिससे वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें हरासा करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं होने देंगे, उनको उनके नॉमिनेशन पेपर जमा होने नहीं देंगे, तो फिर किसी सूरत भी वो इलेक्शन के नतीजे के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, हालात और ख़राब होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, अब बहुत सारे एतराज़ात जो सियासी जमातें करती हैं, इस प्रोग्राम के अंदर आपसे भी मैंने सुना, अहमद अवैस साहब ने भी कुछ चीज़ों की जानिब इशारा किया, यही वही पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने उठाए हैं। तो फिर इतराज़ जो इन पे हो रहा है वो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादती हो रही है इनके साथ? नहीं, बात यह है कि ये इतराज़ वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले भी उठा सकते थे। यानी कितने सख्त एतराज़ात चीफ इलेक्शन कमीशन पे होते थे, उस वक्त ये क्यों मुतालबा इस्तीफ़ा का क्यों नहीं किया गया? उस वक्त जब पीटीआई इलेक्शन कमिश्नर के चीफ से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा करती थी, उस वक्त उन्होंने इन वकला बिरादरी ने पीटीआई की आवाज़ में आवाज़ क्यों नहीं मिलाई कि आप मुस्तफ़ी हो जाए? लेकिन इस माहौल में कि जब इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, एक तारीख़ आ चुका है, इदारे सारे एक पेज पर है, एक ही काम है, वो है इलेक्शन। हाँ, इस पर आप एतराज़ उठा सकते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन, लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शन का हल ये है कि आप चीफ को कहे कि आप मुस्तफ़ी हो जाए, ये हल है उसका। और दूसरी बात यह, अगर आप फर्ज करते हैं कि चीफ को मुस्तफ़ी होना ज़रूरी है, तो फिर कोई ऐसी वजूहात तो सामने लेके आए ताकि आप इदारों को भी मुतमईन कर सके, आप सियासी जमातों को भी मुतमईन कर सके कि इन वजूहात पर की बुनियाद पर मैं मुतालबा करता हूँ उनके मुस्तफ़ी होने के। लेकिन आप वो नहीं कर सकते। इसका लामहला एक ही मतलब है कि इलेक्शन को डिले करना है। अच्छा सर, हम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं इलेक्शन के बाद, आपको क्या नज़र आ रहा है? मैं एक बात करता हूँ, देखिए, इस्तेहकाम ख्वाह सियासी हो या माशी हो, इस्तेहकाम उस वक्त आएगी जब मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जब साफ और शफाफ इलेक्शन ना हो तो कोई सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। अच्छा हसन रज़ा पाशा साहब, आपने इंतखाबात के हवाले से तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और भी बहुत सारे मामलात हैं जो जमहूरियत से जुड़े हुए, बुनियादी आइनी हकूक़ से जुड़े हुए हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बलोच जो हमारे बहन भाई हैं वो भी एक लॉन्ग मार्च लेके भी आ रहे हैं, बहुत सारे दीगर मसाइल भी हैं, उनके ऊपर भी पाकिस्तान बार कौंसिल इतनी ही गौर करती है और इतना ही फ़िक्र करती है और इसी किस्म की प्रेस रिलीज़ जारी करते कि सिर्फ इलेक्शन के ऊपर आपकी तवज्जो है? बिल्कुल, मिसिंग पर्सनस के हवाले से मैं ख़ुद अभी 1 साल नहीं हुआ चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल बने हुए, लेकिन 5 से 6 मरतबा प्रेस रिलीज़ जारी कर चुके हैं मिसिंग पर्सनस के हवाले से। हमारे 4 या 5 कन्वेंशन हुए हैं, कोयटा, इधर लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, वहाँ पे भी जो रेजोल्यूशंस हमने पास की उसमें से एक रेजोल्यूशन ये भी थी कि मिसिंग पर्सन स्पेशली बलूचिस्तान और अक्रॉस द कंट्री उनका हमने तशवीश का इज़हार किया, और हमने कानून नाफज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि उन लोगों को सामने लाएं, और अगर उनके ख़िलाफ़ कोई फौजदारी का बनता है मुकदमा वो चलाएं, अदालतें मौजूद हैं। लेकिन ये कोई नहीं है कि आप उनको, उनके प्यारों को साल साल उनसे जुदा रखें। तो ये हम करते रहे हैं, और हर ऐसे मौके पे हमने जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, ह्यूमन राइट्स की होती है और फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, पाकिस्तान बार कौंसिल अपनी आवाज़ बुलंद करती है। अच्छा, पाकिस्तान बार कौंसिल का कोई सियासी एजेंडा नहीं है? कोई सियासी एजेंडा नहीं है। कोई आपका कोई सीनियर बंदा ये ना पता चले कि बाद में इलेक्शन लड़ रहा है या कोई सियासी होता है? देखिए, कोई कदगन नहीं है, इलेक्शन लड़ते रहते हैं, लेकिन मैंने मसलन ये जारी किया, वाइस चेयरमैन ने जारी की है, हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है, साबित कर दें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है। एक और बात, 4 महीने पहले पीटीआई के जो
وکلاء ہیں جن میں حامد خان صاحب بھی, لطیف افریدی صاحب بھی, احمد اویس صاحب بھی, انہوں نے آل پاکستان لائرز گول میز کانفرنس لاہور میں بلائی, اور اس کا جو اعلامیہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم الیکشن کنڈکٹ کرانے کے لیے ہم لائرز موومنٹ چلانے جا رہے ہیں. اس وقت لائرز موومنٹ چلانے جب وہ جا رہے تھے وہ ٹھیک تھی, وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ نہیں تھی. آج اگر ہم نے وہ تو آئین کا ایک بنیادی ہے نا کہ وقت پہ انتخابات ہوں. نہیں, الیکشن وہ پنجاب اسمبلی والے وہ کروانے جا رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے آج یہ بات کی ہے اور ایک الرٹ جاری کی ہے, ایک وسل بلوئنگ کی ہے, اور ایک بتایا ہے کہ یہ 8 فروری کو جو الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن ہونا ٹھیک ہے ضروری ہے, لیکن اگر شفاف نہیں ہوں گے تو پھر خرابی ہوگی. لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہم نے اس میں یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ شفافیت پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. حسن رضا پاشا صاحب, حافظ حمداللہ صاحب, احمد اویس صاحب, آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. گفتگو سنی کہ پاکستان بار کونسل کا کیا موقف ہے, سیاسی جماعتوں کا کیا موقف ہے. اب جمہوریت میں الیکشن کی تاریخ کا آ جانا ہی صرف جمہوریت نہیں ہے, الیکشن صاف اور شفاف ہونا بھی بہت ضروری ہے. آج اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک سیاسی جماعت یہ کمپلین کر رہی ہے کہ ہم سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہی ہے, ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, ہمیں جیلوں کے اندر کاغذات نامزدگی کے اوپر دستخط نہیں کرنے دیے جا رہے. تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو الیکشن کمیشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح یہیں پہ ہمارے مہمانوں نے فرمایا کہ ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام صرف اور صرف صاف اور شفاف الیکشنز کی وجہ سے ہی آ سکتا ہے. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.